20 साल बड़ा लंबा अरसा होता है। ये इलीगल रूट पे जो रेजिडेंसी का रूल है, ज़रा काइंडली उसको एक्सप्लेन कीजिए। जो पुराने उस वक्त आए थे, तो आप अगर किसी घर में रह रहे हैं तो आपके नाम पे वाटर बिल भी हो सकता है, गैस इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं। बैंक अकाउंट हो सकता है, जो कि मैंने पहले बताया। तो ये चीज़ें जो होम ऑफिस इनको कंसिडर करता है, एक्सेप्ट करता है कि आप वाकई जनरली इस मुल्क में लॉन्ग रेजिडेंसी के बेस पे इतना अर्सा हो गया आप रह रहे हैं। देखें, जो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट आते हैं, वो ग्रेजुएट मतलब 3-4 साल की वो डिग्री में 4 साल, उनके 5 साल वैसे गुजर जाते हैं। उसके बाद या तो वो फर्दर मास्टर कोर्स में जाएं, फिर उनका 1.5 साल तकरीबन उसमें गुजर जाता है मास्टर डिग्री, या फिर उससे वो ये होता है PSW। वो मास्टर के बाद वो 2 साल का PSW में चले जाते हैं। और कई जो है वो उसको फॉलो करते हैं, उसके बाद PSW के बाद स्किल वर्कर वीज़ा पे चले जाते हैं। आजकल लोग जो है ना वो AI की साइट्स को एक्सपर्ट समझ रहे हैं। किसी ने ChatGPT से उठा रहा है, कोई मेटा AI से अपना केस बनवा रहा है। देखिए, बात आपकी ठीक है। आजकल जो AI ने ये सारा काम वो अपने ज़िम्मे लिया हुआ है कि जो कि लीगल एक्सपर्ट का काम है, लेकिन AI तो आपको जो आप चीज़ें उसमें बताएंगे उसको उसके मुताबिक वो आपका केस तैयार करेगी ना। ये AI को टेक्निकलिटी का नहीं पता। आप कम से कम जब आपका लॉन्ग रेजिडेंस का केस करें तो मैं आपको बार बार कहूँगा किसी जो प्रॉपर प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट हैं उनके पास जाएं, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी 20 साल का थोड़ा अर्सा नहीं होता। आप अगर किसी को लो नॉलेज वाले बंदे के पास जाएंगे तो आपका केस ख़राब हो जाएगा, और होम ऑफिस उसमें बात का तो आपको राइट ऑफ अपील भी शायद ना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हज़रत जावेद और लीगल फोरम के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं कि आपके जो मसाइल हैं इमिग्रेशन के हवाले से उन पर हम बात करें, और बात किसी ऑथेंटिक सोर्स से हो और वो आके आपको मशवरा दे। इसीलिए आज हमारे साथ इमिग्रेशन एक्सपर्ट है चौधरी अंसर महमूद साहब, और इनका बड़ा वसी तजर्बा है बरतानवी कवानीन का। उनको हमने दावत दी है। अंसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। अंसर साहब से आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे वो एक बड़ा रेलेवेंट टॉपिक इसलिए है कि बहुत सारे लोग उस मसले में फंसे हुए हैं, और वो मसला है लॉन्ग रेजिडेंसी का। और लॉन्ग रेजिडेंसी ख़ास तौर पर जो इल्लीगल यहाँ पर लोग आए थे और उनका टाइम 20 साल पूरा हुआ, बहुत सारे इस मामले में भी हैं। और बाकी लॉन्ग रेजिडेंसी में क्या क्या मुश्किलात हैं, कैसे केस फाइल करना है, आज उसके बारे में अंसर साहब हमें बताएंगे। अंसर साहब, 20 साल बड़ा लंबा अरसा होता है। ये इलीगल रूट पे जो रेजिडेंसी का रूल है, ज़रा काइंडली उसको एक्सप्लेन कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अज़र साहब, आपने मुझे मौका दिया। अच्छा, जो सबसे मेन और बेसिक चीज़ में देखें, हमने केस आते हैं और लोगों के जो केस रिफ्यूज़ होते हैं, उसमें सबसे जो मेन मसला होता है वो एक एविडेंस जो है, एक्चुअल एविडेंस जो है वो नहीं होती, मिसिंग एविडेंस होती है, गैप बहुत होता है। और वो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से मोस्टली केस रिफ्यूज़ होते हैं। मेरा जो हमारे लोग जो नाज़रीन जो हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले कि आप जो यहाँ पे जिनकी इस मुल्क में लीगल एंट्री हुई थी, पासपोर्ट स्टैंप हुआ एंटर होने का, एक तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर आप आके डॉक्टर के पास, GP के पास उस वक्त रजिस्टर्ड हुए थे, उसका रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। नंबर 3, उस वक्त कोई पाबंदी नहीं थी, आपका बैंक अकाउंट भी खुल जाता था। बैंक स्टेटमेंट अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जिस पे होम ऑफिस रिलाई करता है। चौथी चीज़ ये है कि आपके पास अगर वो नहीं है तो कोई एक ऐसा रिकॉर्ड, लेट से कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ का अगर आपको काउंसलर कोई जानते हैं, या वहाँ पे के जो कम्युनिटी सेंटर वाले लोग हैं जहाँ पे आपकी लोकल इंटरेक्शन है उनके साथ, वहाँ से आपको एक लेटर, कंफर्मिंग लेटर कि आप इतनी देर से इस कम्युनिटी के पार्ट रहे हैं और वो कंफर्म करें, उसको भी हम एक्सेप्ट करता है। 5वीं चीज़ ये है कि आपने अगर किसी भी चैरिटी में, किसी लोकल चैरिटी में, लोगों में, कम्युनिटी में वो रहे तो वो आपको भी कंट्रीब्यूट अगर आप करते रहे हैं तो वो किसी, अगर आपने स्पोर्ट्स क्लब के साथ आप किसी के साथ अटैच रहे हैं उनकी तरफ से भी लेटर। चौथी बात ये है कि जो आपके लोग, दोस्त उस वक्त के जो आपको जानने वाले हैं वो कंफर्म करें कि आप उस वक्त से
ادھر رہ رہے ہیں، اور صرف یہ نہیں کہ ایک لیٹر دے دیں اور اس کو نو، ان کے لیٹر میں کنفرمنگ ہونا چاہیے، اس کے اوپر ان کا ایڈریس ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ان کی پاسپورٹ کاپی یا پروف آف آئی ڈی ہونا چاہیے کہ ہم اس بندے کو جانتے ہیں، اتنی دیر سے یہ یہاں پہ رہ رہے ہیں، اس ایڈریس پہ رہ رہے ہیں یا فلاں ایڈریس پہ رہتے رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، ہم اس کو پرسنلی جانتے ہیں، پلس وہ آپ کا کریکٹر ریفرنس دیں ساتھ کہ یہ کریکٹر اس کا ایسا تھا. تو یہ جو یہ ایویڈنس ہے جو آپ کو جس پہ رلائے کرنا چاہیے. اور اگر فردر اگر ہوم آفس اس پہ سیٹسفائی نہیں ہوتا تو پھر آپ کا جو لیگل ریپرزینٹیو ہے جس نے آپ کی اپلیکیشن کی ہے وہ اسے فردر ایویڈنس مانگ سکتے ہیں. لیٹ سے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر آپ ادھر ٹریول کرتے رہے ہیں، بسیز پہ کرتے رہے ہیں یا ٹیوبس پہ کرتے رہے ہیں، تو ان کا آپ کے پاس کوئی جو بس کارڈ ہے یا کوئی ٹیوب یا ٹرین یا آسٹر کارڈ ہے وہ بھی ایک ہیلپ فل ہے کہ آپ وہ ایک جتنی میکسیمم ایویڈنس پرووائڈ کر سکیں. اس ناٹ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو صحیح گائیڈنس نہیں ملتی، اور وہ کچھ ادھر سے، حالانکہ آپ جو پرانے اس وقت آئے تھے تو آپ اگر کسی گھر میں رہ رہے ہیں تو آپ کے نام پہ واٹر بل بھی ہو سکتا ہے، گیس الیکٹریسٹی بل بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں تھی، بینک اکاؤنٹ ہو سکتا ہے جو کہ میں نے پہلے بتایا. تو یہ چیزیں جو ہوم آفس ان کو کنسیڈر کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے کہ آپ واقعی جنرلی اس ملک میں لانگ ریزیڈنسی کے بیس پہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ رہ رہے ہیں. یہ تو بات ہوگی 20 ایئرز اگر کوئی انلیگل بھی اس طرح میں. سیکنڈلی جو 10 ایئر روٹ ہے لیگلی کہ آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں، لیٹ سے کہ آپ اسٹوڈنٹ روٹ پہ آئے تھے یا آپ ورک پرمٹ روٹ پہ آئے تھے، لیکن آپ نے وہ پیریڈ اپنا کنٹینیو رکھا 28 ڈیز سے زیادہ. آپ اگر ملک سے باہر گئے ہیں تو آپ 28 ڈیز سے زیادہ آپ کی ابسنس نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی ابسنس ہے ملک میں باہر، خدا نخواستہ تو آپ کو کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو آپ زیادہ وہ پیریڈ آپ نے ایکسیڈ کیا ہے، تو اس میں پھر آپ کو ریزن بتانا پڑے گا کہ آپ کیوں 28 دن سے زیادہ رہے ہیں. موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ لوگوں کو میڈیکل کے والے سے پرابلم ہو جاتی ہے، ٹریول نہیں کر سکتے، ایئر لائن آپ کو الاؤ نہیں کرتی، تو پھر آپ کو وہاں سے لوکل ڈاکٹر کووڈ کے ایشو رہے ہیں تو وہ پھر آپ کو ایگزمپشن ملتی ہے، وہ لیٹر آپ کو دے دیں کہ جی اس وجہ سے ہی واز انیبل ٹو ٹریول. تو وہ پیریڈ جو آپ کا لیپس پیریڈ وہ کنسیڈر نہیں ہوتا، وہ ود ان پیریڈ وہ آپ کا ٹائم فار دا 10 ایئرس روٹ کے والے سے وہ ہوتا ہے. باقی 10 ایئر کے والے سے آپ کو جتنا تھرو آؤٹ آپ رہے ہیں، آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ، آپ کے جتنی یوٹیلیٹی بلز اور آپ کی جتنی کورسپونڈنس ہے وہ آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. تو اس میں لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ آپ کم سے کم جب آپ کا لانگ ریزیڈنس کا کیس کریں تو میں آپ کو بار بار کہوں گا کسی جو پراپر پروفیشنل جو ایکسپرٹ ہیں ان کے پاس جائیں، کیونکہ یہ آپ کی پوری زندگی 20 سال کا تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. آپ اگر کسی کو لو نالج والے بندے کے پاس جائیں گے تو آپ کا کیس خراب ہو جائے گا، اور ہوم آفس اس میں بات کا تو آپ کو رائٹ آف اپیل بھی شاید نہ دے. تو اس لیے یہ از ویری امپورٹنٹ، آپ اس وکیل کے پاس جائیں جو آپ کو پہلے پوری چیک لسٹ دے کہ یہ ڈاکومنٹس ہونے چاہیے وچ ول سپورٹ یور ایپلیکیشن. وہ لے کے تب ایپلیکیشن سبمٹ کرے تو پھر ہوم آفس ریفیوز نہیں کرے گا. اگر کچھ 1-2 ڈاکومنٹ کوئی رہتا ہے تو پھر آپ سے فردر ایویڈنس مانگ لیں گے، تو جو کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فردر ایویڈنس وہ آپ کے ہیں. تو اور ایک آپ اگر 20 سال میں اس ملک میں رہ رہے ہیں تو آپ کو ریفرنس تو آپ کے ہوں گے، لوگ ریفرنس دے بھی سکتے ہیں. تو یہ اس کے والے سے یہ بڑا اسپیسیفک ہے. میں نے دیکھا ہے موسٹلی کیسز ہمارے پاس بھی کئی ایسے لوگ آئے ہیں جن کو کسی دوسرے ریپرزینٹیو سے جو کہ لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے ریفیوز ہوئے ہیں، پھر ان کو پراپر ہم نے لسٹ دی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ آپ پرووائڈ کریں اینڈ دیئر کیس واز اپرووڈ. تو یہ بڑی مین چیز ہے. اچھا، آپ نے ابھی بات کی کسی ایکسپرٹ سے رابطہ کریں تو، لیکن آج کل لوگ جو ہے نا وہ اے آئی کی سائٹس کو ایکسپرٹ سمجھ رہے ہیں. کسی نے چیٹ جی پی ٹی سے اٹھا رہا ہے، کوئی میٹا اے آئی سے اپنا کیس بنوا رہا ہے. تو یہ کس حد تک ٹھیک ہے جی کہ آپ ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ویب سائٹ کا استعمال کر کے اپنا لیگل کیس جو ہے وہ سبمٹ کریں؟ دیکھیں بات آپ کی ٹھیک ہے. آج کل جو اے آئی نے یہ سارا کام وہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ جو کہ لیگل ایکسپرٹ کا کام ہے، لیکن اے آئی تو آپ کو جو آپ چیزیں اس میں بتائیں گے اس کے مطابق وہ آپ کا کیس تیار کرے گی نا. اے آئی کو ٹیکنیکلٹی کا نہیں پتہ کہ اس کے فردر اس کو کیا اس کیس میں کیا سپورٹ ہو سکتی ہے. وہ تو جو ایک تھرو پراپر چینل ہے اس کے مطابق اس نے آپ کو جو فیڈ کر رہے ہیں وہی وہی آپ کو فردر وہ گائیڈ کرے گا. لیکن جو
لوئر ہیں جو اس کام میں ہیں، جو ان کو پتہ ہے کہ یار اگر اس بندے کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو اس کا الٹرنیٹو کیا ہو سکتا ہے، وہ اے آئی نہیں آپ کو بتائے گی. اچھا، اب جو 20 سال والا ریزیڈنس کیس ہے اس میں اگر بچے ہیں آپ کے، فیملی ہے یہاں پہ امیجیٹ فیملی، اس میں کتنی ہیلپ ملتی ہے؟ دیکھیں 20 سال والا تو جب آپ کے بچے ہیں اگر وہ ان کو تو ویسے ہی آپ کو 20 سال پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ ویسے 7 ایئر روٹ پہ چلے جاتے ہیں. تو آپ اس کیٹیگری میں پھر فال کرتے ہیں، پھر آپ کو 20 ایئرس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر کوئی صرف پارٹنر ہے یا صرف شادی ہے تو وہ ہیلپ فل ہوگی 20 سالوں میں؟ ہاں نہیں، وہ تو پھر اسپاؤس کیٹیگری ہے نا. اگر وہ دونوں انلیگل ہیں یا دونوں کا معاملہ، ہم نے کئی کیسز دیکھے ہیں نا ہاں کہ دونوں پارٹنرز کے پاس اسٹیٹس نہیں ہوتا. ہاں نہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں وہ تو جائیں گے اگر انلیگل انڈیویجول ہوگا. وہ انڈیویجول ہوگا ان دونوں کا، کیونکہ دونوں ہی انلیگل ہیں اور دونوں نے ہی اس کو کوالیفائی کرنا ہے پیریڈ کو، جو 20 دونوں کا علیحدہ علیحدہ ہوگا. دونوں کا علیحدہ علیحدہ ہوگا. اچھا، ابھی آپ نے 7 ایئرز والے روٹ پہ کی بات کی، بچوں والا، تو یہ کیا روٹ بنتا وہ یہ ہے کہ جو ہوم آفس نے ایک دیا ہوا ہے کہ جو بچے اس ملک میں آئے اور ان کو 7 سال ہو گئے اور وہ انڈر 18 ہیں، تو وہ اس بیس پہ آپ اس ملک میں سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں. یا جو پیدا ہی یہاں پہ ہوئے، ان کے پیرنٹس آئے، بچے یہاں پہ پیدا ہو گئے اور وہ 7 سال کے ہو گئے، اس کے بعد جو ہے وہ جب 7 سال پورے ہو گئے تو اس بیس پہ وہ بچہ کرے گا تو پیرنٹس کا بھی ہو جائے گا یا پیرنٹس علیحدہ کریں گے؟ نہیں، پیرنٹس علیحدہ کریں گے، پہلے بچے کا کریں گے، اس کے بعد پیرنٹس کی اپلیکیشن اس کی بیس پہ. اس کے بیس. اچھا، 10 ایئر ریزیڈنسی میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ پہلے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، پھر ورک پرمٹ جاتے ہیں، پھر اسٹوڈنٹ آتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں کہ پی ایچ ڈی مل جائے. تو اس کی طرح روٹ میں اس کا بریک اپ کلاس کیا ہوتی ہیں؟ کہ دیکھیں جو یہاں پہ موسٹلی اسٹوڈنٹ آتے ہیں وہ گریجویٹ، مطلب 3-4 سال کی وہ ڈگری میں 4 سال ان کے 5 سال ویسے گزر جاتے ہیں. اس کے بعد یا تو وہ فردر ماسٹر کورس میں جائیں، پھر ان کا 1.5 سال تقریباً اس میں گزر جاتا ہے ماسٹر ڈگری، یا پھر اس سے وہ یہ ہوتا ہے وہ پی ایس ڈبلیو ملتا ہے. ہاں، وہ ماسٹر کے بعد وہ 2 سال کا پی ایس ڈبلیو میں چلے جاتے ہیں. اور کئی جو ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کے بعد پی ایس ڈبلیو کے بعد اسکل ورکر ویزا پہ چلے جاتے ہیں. اگر ان کو وہ نہیں ملتا تو پھر جو آپ کہہ رہے ہیں پی ایچ ڈی میں چلے جاتے ہیں، یا دوبارہ کسی ڈفرینٹ ماسٹر ڈگری کورس میں وہ یہ کر سکتے ہیں. یہ کر سکتے ہیں. تو آپ جتنی دفعہ مرضی اسٹڈی کریں. لیکن ماسٹر ڈگری میں تو آپ ڈفرینٹ کیٹیگری میں آپ لے سکتے ہیں، اس میں پابندی نہیں ہے. تو اس میں مطلب آپ کو اگر کنٹینیوس آپ 10 سال پڑھتے رہے ہیں ہاں تو وہ لانگ ریزیڈنسی میں فال کریں گے، ایز لانگ ایز کہ آپ نے کوئی ڈیورنگ دیٹ پیریڈ کوئی بریچ نہیں کی ایسی کہ جو آپ کو اس کو کنٹراڈکٹ کرے، تو آپ لانگ ریزیڈنس ایز اے اسٹوڈنٹ بیس ان فردر کورسز آپ وہ کر سکتے ہیں، بٹ ناٹ دا لوور کورسز. فرض کرو آپ ماسٹر ڈگری میں ہیں تو بعد میں کسی لو سرٹیفکیٹ ڈپلوما میں نہیں جا سکتے، تو ماسٹر اس کے بعد پھر اوپر ہی جانا، اوپر والی ڈگری کرنا. چلیں، بہت شکریہ. یہ تھے چوئی انصر، اور انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا کہ لانگ ریزیڈنسی کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کس طرح اپنا کیس تیار کرنا. تو بات انہوں نے بڑی اچھی کی کہ 20 سال آپ کے گزر گئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ کسی کہہ سکتے ہیں کہ کم نالج والے ریپرزنٹیٹیو سے یا کسی سے سنا کے اپنا کیس بنانے کے بجائے کسی ایسے نمائندے سے کروائیں جو امیگریشن کا ایکسپرٹ ہو اور اس کیس کو بہتر طریقے سے وہ حل کر سکے. اب تک کے لیے اتنا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.